अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग व्यूज़ में हूँ मोहम्मद मालिक। वेरी इंटरेस्टिंग डे। आज आपने देखा कि पिछले 2-3 दिन से अच्छी कुछ खबरें आ रही हैं हमारे पास। स्टॉक मार्केट भी रिस्पॉन्ड कर रही है, IMF का जनाब स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी हो गया, तो अब कुछ 4.2 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों के अंदर पाकिस्तान के ख़जाने में स्टेट बैंक में आ गए हैं। कहा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 15 बिलियन तक हम इसको अपने रिज़र्व को कर लेंगे दिसंबर तक इंशाल्लाह, और चीज़ें बहुत बेहतर हैं। स्टॉक मार्केट भी 45,000 की हद से ऊपर ट्रेड कर गई, अगरचे आज कोई 200-250 कोई तकरीबन 250 पॉइंट नीचे गिरी है, पर स्टिल अबव 45,000 है। और जितना असेसमेंट है, आज मैं देख रहा था रिपोर्ट्स हैं, कुछ बातें हुई जो ये एनालिटिकल फर्म्स हैं, उन सब का ख्याल है कि शायद दिसंबर तक इंशाल्लाह 50,000 प्लस के ऊपर स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम हमारा इंडेक्स का रहना चाहिए। तमाम बड़ी अच्छी खबरें हैं। आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि जी फिच की रिपोर्ट उन्होंने की कि देखें उन्होंने भी हमें CCC रेटिंग कर दी है और नेगेटिव से ऊपर आ गए हैं। उस पर भी आगे बात करेंगे, अगरचे अच्छी खबर है लेकिन इतनी एक्साइटिंग खबर कोई नहीं है। 2-3 सवाल उठ रहे हैं कि ये 2-3 चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन क्या इसका क्या मतलब है? आर वी आउट ऑफ द डॉक्स? क्या हमारा ख़तरे टल गए हैं सारे? क्योंकि मैं एक छोटी सी आपको फिच की बता दूं, ये जो CCC की रेटिंग है, हमने इसकी डिटेल्स निकाली हैं। इनके मैट्रिक्स में टोटल कैटेगरीज जो हैं वो 11 है, और ये CCC रेटिंग जिस पे आज पाकिस्तान को किया गया है, ये 7वें नंबर पे है। और इसके अंदर भी जो उसकी डेफिनेशन है वो कहता है सब्सटैंशियल क्रेडिट रिस्क, वेरी लो मार्जिन फॉर सेफ्टी, डिफ़ॉल्ट इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी, कि अभी भी डिफ़ॉल्ट का पॉसिबिलिटी हो सकती है खुदा न खास्ता, तो ये बड़ी ही सीरियस रिफॉर्म्स अभी चाहिए। लेकिन इन द मीन टाइम जो मज़ेदार किस्सा वो ये नज़र आ रहा है कि एक जंग चल रही है क्रेडिट लेने की। इसहाक डार साहब आते हैं, ठक करके अनाउंस करते हैं, स्पेशल वीडियो मैसेज निकालते हैं, UAE का 1 बिलियन आ गया। फिर कोई पब्लिक फंक्शन होता है तो वज़ीर आज़म का प्लेस कैचअप वो उसमें बताते हैं। फिर सऊदी अरेबिया का आया, ठक करके उनका एक दूसरा मैसेज रिकॉर्ड आ गया, देखिए 2 बिलियन आ गया है और ट्रांसफ़र हो जाएगा और थर्सडे को रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद पब्लिक फंक्शन होता है तो फिर वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अब जब ये लास्ट आया इसका IMF का पैसा, तो अगेन विद इन मिनट्स डार साहब आए, डार साहब ने खड़क करके एक स्टेटमेंट दे दी। आज प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस टू द नेशन में बात की। लेकिन क्रेडिट हर कोई लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रेडिट है किसका? हमें पता है कि जो सितंबर में ये सस्पेंड हुआ था पिछले प्रोग्राम, पाकिस्तान की तरफ से डिलेस थे, वो क्यों हुआ, उसकी क्या कीमत उठानी पड़ी, और अगर उस वक्त ये हो जाता तो उसके क्या नताइज होते आज पाकिस्तान के लिए। शहबाज ज़ैदी साहब को मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में, फॉर्मर FBI चेयरमैन, उनका ख्याल था कि बाकी चीज़ें तो छोड़ें, कम अज़ कम डॉलर का रेट 7 से 8 रुपये कम होता अगर ये सितंबर में चीज़ें अक्टूबर में 9th रिव्यू कंक्लूड हो गया होता। और वो सब आपको याद है कि डार साहब ने टेक ओवर किया था डॉक्टर इस्माइल मिफ्ता से, और फिर द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर को 4-5 दफ़ा MD से बात करनी पड़ी, उनसे जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कुछ 4-5 दफ़ा टेलीफोन पे बात की। लास्ट मीटिंग पेरिस में हुई जहाँ बकौल उनके ख़ुद इन्होंने जो श्रीलंका के सदर थे वो भी हाथ पकड़ के ले गए, उन्होंने भी बात करवाई। फिर आर्मी चीफ को बार बार वो क्रेडिट दे रहे हैं अपने मुंह से कि जी सऊदी अरेबिया से और UAE से जो पैसा आया वो आर्मी चीफ ने दिलवाया, और इधर भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कहीं पे भी रस्मन एक जुमला आता है, लेकिन डार साहब को पासिंगली वो बात करते थे, बहुत मेहनत की, लेकिन जो रिपीटेड एम्फोसिस है। तो क्या ये IMF का मुआहदा हो गया है डिस्पाइट डार साहब, कि डार साहब का भी इसमें रोल था, और अब हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि अगले 2-4-5 सालों में जी 40 बिलियन डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती, अल्लाह करे बिल्कुल आए। लेकिन क्या वाकई ये एक रियलिटी है? बिकॉज अभी हमें बिजली के रेट्स भी बढ़ेंगे, अभी गैस के रेट्स भी बढ़ेंगे, और ये महंगाई का जो हमें कहा जा रहा है कम होगी, वाकई होगी? बहुत से सवालात हैं, इस पे बात करेंगे। हमने कहा बेहतरीन चीज़ यही है कि फाइनेंस की जो है उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इस्माइल मिफ्ता आज हमारे साथ हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। वालेकुम सलाम मालिक साहब। सर ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि क्या चीज़ डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ की आपसे? बिकॉज जब आप थे और आपको हटाया गया तो हमें बताया गया कि जी बस बातें ठीक नहीं हैं, शायद आपकी पॉलिसी गलत है, सब कुछ है, और आप डॉलर में मार्केट खोल रहे हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं।
so you have incurred the wrath of people who matter. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہی چیزیں ساری ہوئی. تو پہلے تو یہ بتائیں ڈار صاحب کی پالیسی میں اور آپ کی پالیسی میں فرق کیا تھا, اگر کوئی تھا تو؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں میں جب وزیر بنا ہوں اپریل میں, تو وزیر اعظم صاحب کی مرضی سے اور ان کی اجازت سے میں نے فوراً IMF سے بات چیت شروع کی. اور پہلی ان کی یہ بات تھی کہ جو خان صاحب نے وہ دیے رکھے تھے ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر جو لمبے نقصان کر رہا تھا حکومت, اور جو ڈسکاؤنٹ دے رکھے تھے جس کے تحت 70 روپے تقریباً ڈیزل پہ نقصان ہو رہا تھا پر لیٹر, اور 40 روپے پیٹرول پہ پر لیٹر نقصان ہو رہا تھا, وہ بند کیا جائے. اس پہ مجھے 2 مہینے لگے اجازت لینے میں تمام سٹیک ہولڈرز سے, اور 2 مہینے کے بعد ہم نے وہ بند کیا, بجٹ پیش کیا اور IMF سے اجازت لے لی. ہم نے ظاہر ہے کہ روپے کی ہمارے پاس ڈالر کے اتنے ذخائر نہیں تھے, اور میں اس موڈ میں تھا بھی نہیں کہ میں ڈالرز مارکیٹ میں ڈال کے روپے کو مضبوط کروں. اور مجھے یہ بھی پتہ تھی کہ میں اگر آرٹیفیشلی روپے کو مضبوط کرتا ہوں تو اس سے میرا ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے, اس سے میری ریمیٹنس کے اوپر اثر آ جاتا ہے. تو ہم نے اس لیے پہلا ٹرانچ بھی لیا, 8واں اور 9واں ریویو کمپلیٹ کیا, اور 7واں اور 8واں ریویو کمپلیٹ کیا, اور پھر 9ویں ریویو پہ گئے. اس دوران ڈار صاحب ہر وقت یہ روز ہی ٹی وی پہ جا کے بات کرتے تھے کہ پیٹرول سستا ہونا چاہیے, یہ سستا ہونا چاہیے, وہ سستا ہونا چاہیے, ڈالر نہیں جانا چاہیے, ڈالر 180 کا ہونا چاہیے. اور جب ڈار صاحب آئے ان دنوں میں ڈالر اوپر گیا تھا, کیونکہ کچھ بیانات ایسے آئے تھے جس سے لگ رہا تھا کہ کچھ تذبذب ہے حکومت میں. تو 213-14 پہ لے کے آ گئے تھے ہم ڈالر کو, پھر وہ واپس 240 پہ گیا, پھر 2 دن میں کم بھی ہوا, اور پھر 229 پہ ڈار صاحب نے ڈالر کو روک لیا. جب 229 پہ انہوں نے ڈالر کو روک لیا بینکوں سے کہہ کے, تو اس کے بعد ریمیٹنس بھی آپ کی کم ہوئی اور ایکسپورٹ بھی آپ کی کم ہوئی. اور پھر آپ کو جب ایکسپورٹ اس مہینے تو کم ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن آپ کو پھر آرڈرز نہیں ملتے, کیونکہ آپ کا جو بائر ہے, جو آپ کا جو ٹیکسٹائل کی مل کا اونر ہے یہاں پہ, وہ 229 کے حساب سے کرتا ہے آپ کو. اور یہاں پہ جو امپورٹڈ چیزیں تھیں وہ مہنگی ہوتی رہیں, کیونکہ آپ نے چاہے 229 میں اگر آپ کو ڈالر ملے ہوں, لیکن آپ کا ریپلیسمنٹ ڈالر 270 کا تھا, تو آپ وہ مہنگا کرتے ہیں. بہرحال پھر فروری ہو گئی, اس کے اندر 2-4 مہینے تک آپ نے کہا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی IMF اور دیگر باتیں جو کی, تو اس میں 4-5 مہینے نکل گئے. آپ کا ڈیفالٹ کا رسک ادھر بڑھتا رہا. جب ڈیفالٹ کا رسک بڑھتا رہا تو آپ کے پاس ڈالر کی ڈیمانڈ آ گئی, ہولڈنگ کی ڈیمانڈ, کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے گا, تو لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیے, اور بہت سارا ڈالر خریدنا شروع ہو گیا. 315 روپے تک کا کام ہوا ہے, 317 میں بھی کام ہوا ہے پاکستان میں, لوگوں نے ڈالر خریدے. اب اللہ کی مہربانی سے پھر جب پرائم منسٹر کو لگا کہ سر سے پانی گزر رہا ہے, اور انہوں نے ایک پروگرام جا کے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں 3 مرتبہ ملاقات کی, پھر 3 مرتبہ فون پہ بات کی, میرے خیال سے دیگر ممالک کے وزرائے خزانہ سے بات کری. پھر جب IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے ان کو کہا کہ آپ اور پیسے لے کے آئیں, تو انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے خود بات کی, $1 بلین ان سے بھی کمٹمنٹ کروایا. جب پرائم منسٹر نے یہ کام کیا جو عام طور پہ فائنانس منسٹر کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا پروگرام. اور نہ صرف یہ پروگرام ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے IMF نے ایک نیا 9 مہینے کا پروگرام آپ کو دے دیا. تو جو ہم مس کر رہے تھے, مجھے اس پہ ہم آتے ہیں, اس پہ مفتاح صاحب اس پہ ہم آتے ہیں. میں ذرا پاسٹ کی کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ستمبر میں پاکستان نے سسپینڈ کیا نا بات چیت, کہ IMF نے بات چیت بند کی تھی پاکستان سے؟ نہیں, ایز سچ بات چیت تو بند نہیں ہوئی تھی. آپ نے ڈالر کو رکھ دیا تھا 228-229 پہ, تو IMF کہہ رہا تھا کہ آپ یہ ڈالر ٹھیک کریں تو ہم آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ جس دن ہم نے یہ ڈالر ٹھیک کیا تھا فروری کے اندر, اس کے دوسرے دن IMF نے جو ہے وہ مشن بھیجنے کا وعدہ کیا تھا. تو IMF کی ایک کنڈیشن تھی کہ یار کم از کم آپ ڈالر کے اوپر سے یہ ریسٹرکشن ہٹائیں, آپ تھوڑی سی. یہ ڈالر کو ریسٹرکٹ کرنے کا فیصلہ ہمیں تو یہ پیورلی جو تھا, کیا یہ تو ان کی ڈومین میں نہیں آتا اسٹیٹ بینک کی؟ بکاز ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک خوفناک حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, تو گورنمنٹ کے تو ہاتھ بند گئے ہیں, اس کا موڈ ہوتا ہے انٹرسٹ بڑھا دیتا ہے, ڈالر کا وہ فری فلوٹ میں جا رہا ہے. تو پھر کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے یہ اسٹیٹ بینک واز پلئنگ ود دا فائنانس منسٹر؟ دیکھیں, شروع میں جب ڈالر نیچے جا رہا تھا تو فائنانس منسٹری کا کریڈٹ لے رہی تھی, لیکن جب ڈالر 229 سے جب انہوں نے IMF کی شرط مان کے ڈالر کو چھوڑا اور 270 ہوا, تو پھر ہم نے واپس یہ بات سنی کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. تو ایک طرف جب نیچے تھا تو آپ کریڈٹ لے رہے تھے, جب چلا گیا اوپر. سچی بات یہ کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ کام کرنے دینا چاہیے, لیکن اتنی انڈیپینڈنس تو نظر نہیں آتی اسٹیٹ بینک کی پریکٹیکلی ان دا لاسٹ ایئر, جتنی کہ قوانین کے طور پر لکھی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر سپٹمبر اکتوبر میں ہمارا ریویو ہو جاتا تو جو پچھلے سال کے فگرز تھے اس میں پاکستان نے اپنے ٹارگٹس میٹ کیے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے شرائط کم سخت ہوتی.
جو ہمارا ریویو وہاں سے موو کر گیا سپٹمبر کے بجائے اکتوبر کے بجائے چلا گیا فیبرری میں اور اب جا کے بات ہوئی, اس کا ہمیں کتنا بھگتنا پڑا ہے؟ جو ٹرم سخت ہوئی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوا ایکسٹرا؟ بیکاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں مفتیٰ صاحب کہ اس وقت سارے اپنے آپ کو نا پیٹ آن دا بیک کر رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف لوگ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہوگا, یہ ہوگا, پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی, ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا. لیکن ڈیفالٹ کے قریب لانے میں یہ بہت بڑا یہ فیکٹر نہیں تھا جو سپتمبر سے لے کے جنوری تک 6 ماہ ہم بھاگے دائیں بائیں پھر رہے ہیں وداؤٹ اے کلیئر پالیسی تھنگ. دیکھیے جولائی میں جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی تھی اس کے بعد ڈیفالٹ کے چانسز ایک دم ختم ہو گئے تھے, ایک دم مطلب بہت کم ہو گئے تھے. جولائی 2022 جولائی 2022 میں. اس کے بعد جب سپٹمبر میں یہ کوارٹر ختم ہوا اور اکتوبر میں آئی ایم ایف سے اگر نیگوشیٹ ہو جاتا اور 9th ریویو ہو جاتا تو پھر وہ ڈیفالٹ کے چانس بڑھتے نہیں. لیکن جب دسمبر آئی تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ 2-3 مہینے کھنچ گئے تو ڈیفالٹ کے چانس بڑھ گئے. اور پھر ہم جیسے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے, کوئی راہ فرار نہیں ہے, آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کر لیں, آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے. آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کریں گے تو چوتھے کوارٹر اس سال کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ بات جو ہے یہ میرے خیال سے سب کو ہی پتا تھی, کیونکہ یہ اس میں اکنامکس کی بھی ضرورت نہیں, تو سمپل میتھ ہے کہ مطلب آپ کے نمبری پیسے ختم ہو جاتے. تو اب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی, یہ مسئلے ختم ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دسمبر وغیرہ کے اندر یا جنوری کے اندر جب یہ دوسرے ممالک نے, یو اے ای نے اور سعودی عرب نے 2 اور 1 بلین 3 بلین کی بات کری تو انہوں نے بھی مشروط کر دی آئی ایم ایف کے پروگرام سے. تو آپ کے پاس وہ بھی پیسے 3-4-5 مہینے سے پڑے ہوئے تھے لیکن آپ ان کو لا نہیں سک رہے تھے کیونکہ وہ آئی ایم ایف سے مشروط تھے. اس دوران یہ ہوا کہ ایکچولی ڈیفالٹ کی خطرے کی وجہ سے پاکستان کے اندر 3-4 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو چونکہ آپ نے ڈالر آرٹیفیشلی نیچے رکھا تھا تو ایکسپورٹ کم ہوا. دوم آپ نے جب ڈالر نیچے رکھا اور اوپن مارکیٹ اور ایکچولی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ میں فرق ہوا تو ریمیٹنس حوالے کی طرح آنا شروع ہو گئی. اور تیسری چیز ہوئی کہ کچھ فورن بائرز کو بھی ڈر لگنے لگا تو بہت ساری کمپنیوں نے ایکسپورٹ کے آرڈرز کو تھوڑا لوز بھی کیا. انہوں نے ہیج کرایا, کچھ انڈیا دے دیا, کچھ چائنا دے دیا. اور اس کے بعد اوبویسلی کہ ایک ڈیفالٹ جب ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تو لوگ ڈالر خرید کے رکھتے ہیں کہ یار خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو ڈالر خرید لو. تو ان 4 چیزوں کی وجہ سے نقصان تو ہوئے ہیں, لیکن یہ بات تو پھر بھی ضروری ہے کہنا کہ حکومت نے بہرحال پھر آخر میں اپنا کام کر لیا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ کام کر لیا, سعودی عرب سے بھی پیسے آ گئے, یو اے ای سے بھی پیسے آ گئے, آئی ایم ایف سے موسٹ امپورٹنٹلی پیسے آ گئے, ڈیل کر لی. اور پرائم منسٹر نے یہ کام تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل. لیکن یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک مریض کی پہلے طبیعت اتنی خراب کر دو کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے, اور پھر جب وینٹیلیٹر سے ہٹے تو پھر کہیں یار میرے سے بہترین تو ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, دیکھیں میں نے وینٹیلیٹر سے بندے کو بچایا. تو وینٹیلیٹر پہ پہنچایا بھی تو انہوں نے ہی ہے نا. اور ایک سوال اور, وہ تو شہباز شریف نے تو نہیں پہنچایا, شہباز شریف نے تو نہیں پہنچایا نا. تو کس نے پہنچایا؟ اب وہ خیر مالک صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ایوان اقتدار کے پاس, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ مریض کو جو ہے چلے وہ, لیکن ابھی ایک بات ہے, وہ تو ابھی ڈاکٹر صاحب تو ابھی بھی میرا ہی نام لے لے یار, ڈاکٹر صاحب تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ 200 سے نیچے ریل ایکسچینج ریٹ ویلیو ہے, اور وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. مرزا صاحب ایوری بڈی ہیڈ ٹو ایٹ اے ہمبل پائے انکلوڈنگ دا فائنانس منسٹر. پہلے یہ ہے وہ ہے, ڈرامہ ہے, سب کچھ ہے, اور جیو پالیٹکس ہے سب. اب فائنلی اب سارے شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو جیو پالیٹکس میں کوئی چینج نہیں ہوئی. مجھے نہیں پتا کیا کون سی جیو پولیٹیکل چینج ہوئی ہے جو سڈنلی آئی ایم ایف بدل گیا ہے. کیا ہم نے اپنے نیوکلیئر میزائلز جو ہیں وہ شارٹ رینج میں کر دی ہیں, وہ بھی نہیں ہوئے. جیو پالیٹکس سے مجھے نہیں پتا کیا ہوا سب کچھ. تو پھر ہوا کیا ہے؟ وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ بیسڈ ریٹس کو نہیں مانتا, سب کچھ ہے. تو پھر ہوا کیا, آئی ایم ایف ہو کیسے گیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے پوچھنا ہے, پرسنل کویشچن ہے لیکن آئی ہیو ٹو آسک یو. بڑے لوگوں نے کہا تھا جب بھی مفتیٰ صاحب آئیں گے ان کو پوچھنا, آپ کو ہٹایا کیوں, کس بات کی ناراضگی تھی؟ سر پہلا سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا کہ آئی ایم ایف میں کیوں ہوا ہے, تو میں آپ کو پھر بتاؤں کہ مطلب کہ یہ ریئلی دا کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف. دیکھیں یہ بات ماننے کی ہے کہ نہ صرف پاکستان کے دوست یہ چاہتے تھے کہ ہمارا پروگرام ہو جائے, پاکستان کے میرے خیال سے مخالف بھی یہ چاہتے ہوں کہ پروگرام ہو جائے. پاکستان جتنے بڑے ملک کو معاشی طور پہ انسٹیبل کرنا نہ علاقے کے لیے اچھا ہے نہ دنیا کے لیے اچھا ہے, تو کوئی یہ نہیں چاہتا تھا.
پاکستان کے جو دوست ہیں سعودی عرب اور UAE انہوں نے تو پیسے ڈالے نا، لیکن انہوں نے کیا لکھ کے دیا کہ آپ IMF کا پروگرام کریں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، یعنی کہ اگر آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آپ کو اسلحہ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن آپ اس گڑھے سے تو نکلیں نا، آپ اس مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ بھئی پلان بی تو کوئی ہوتا نہیں ہے، ICU کے بعد کون سا پلان بی ہوتا ہے؟ IMF is the lender of last resort. What is the plan B? There is no such thing as a plan B. اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور آپ کو قرض واپس کرنا ہے تو پلان بی کیا ہے آپ کے پاس دوسرے قرض لیے بغیر؟ اور قرض دوسرا لینے کے لیے IMF کے بغیر قرض نہیں مل سکتا ہے، سیدھی سیدھی بات تھی۔ اس میں 2 اور 2 4 والی بات تھی، ہم نے اس میں 8 مہینے نکال دیے۔ لیکن ان دی اینڈ یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو شہباز شریف کہ ہی ڈیلیورڈ، ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ڈیلیورڈ۔ یہ شہباز شریف نے اپنا پولیٹیکل رسک کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پروگرام نہیں ہوتا تو آج شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی بڑی وہ ہوتی کہ یار آپ نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا، پھر وہ باتیں آتی وہ گلوبل پالیٹکس اینڈ نیوکلیئر ویپنز اینڈ آل دیٹ، وہ ساری باتیں میرے خیال سے بیکار تھیں۔ جو اصل بات تھی کہ آپ کو ایک ایٹیچیوڈ دکھانا تھا اور ایک IMF سے بات کرنی تھی کہ چلو بات کر کے ٹیبل پہ بیٹھو، یہ کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے۔ جب ہم کو یہ لگا کہ IMF کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم نے یہ کر لیا۔ IMF کھڑا ہوا ہے، آپ کو بلکہ آپ کی سوچ سے اچھا پروگرام مل گیا ہے، کیونکہ وہ آپ نے جو وقت ضائع کیا تھا اس کے بدلے انہوں نے 9 مہینے آگے کر دیا، ایک اسٹینڈ بائی کر کے، which I think is a wonderful thing۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو کنٹینیوس پالیسی دیکھی ہے نا۔ اب جو بیچ میں گیپ آیا ہم نے دیکھا کہ وہ ڈار صاحب کی پالیسیز پھر رک گئیں، جب تک ان کی مرضی چل رہی تھی یہ گیپ رہا۔ پھر جب وہ چینج ہوا ایٹیچیوڈ، رویہ بدلا، نظر آ گیا کہ پرائم منسٹر انچارج ہو گئے ہیں۔ وہ تو خود ڈار صاحب نے ایک پریسر میں بتایا کہ میں تو بجٹ کے فگرز بھی نہیں ایکسچینج کر رہا تھا، مجھے پرائم منسٹر نے کہہ دیا تو مجھے کرنے پڑے۔ تو ہم نے دیکھا جب ڈائل ڈاؤن ہوا سارا تو دوبارہ کام شروع ہو گیا۔ تو اگر وہی پالیسیز چلی ہیں جو مفتاح اسماعیل کی تھیں اور وہی پالیسیز لے کے اب آگے کام چل رہا ہے تو پھر مفتاح اسماعیل کو ہٹایا کیوں؟ آپ کا کوئی ایسا گناہ کبیرہ کیا تھا؟ سر میرے گناہ تو ابھی میں ٹی وی پہ نہیں ڈسکس کروں گا آپ سے۔ تو گزارش یہ ہے سر کہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے میں نے جو بھی پالیسیز کی تھی ان کے بغیر اجازت سے تو نہیں کرتے تھے، اور جب میں وزیر تھا تو کافی اس کے اندر ان کا عمل درآمد ہوتا تھا، کافی ان کی انٹرسٹ ہوتا تھا معیشت کی پالیسی پہ۔ ہم لوگ اکثر کیا روز دن میں 2-3 مرتبہ ملتے تھے۔ جب میں چھوڑ کے گیا ہوں تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ڈار صاحب کو ایک دم انچارج دے دیا اور وہ کرتے رہے۔ اب جب پرائم منسٹر کو لگا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے تو پھر ہی ٹوک اوور اینڈ دین ہی از ڈیلیورڈ۔ اینڈ سو آئی تھنک کہ اگر آپ دیکھیں جائے تو شہباز شریف صاحب کی اور میری پالیسی کا ایمفسس مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری پالیسیز تو بیسکلی سیم ہے، ان دا سینس کہ وی بوتھ انڈرسٹوڈ کہ IMF کو لانا ضروری ہے، جو یہاں پہ کمپرومائزز کرنی ہے، جو یہاں پہ ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز کرنے ہیں وہ کیے جائیں اور اس کے اندر وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تو وہ آئی تھنک کہ ویو انڈرسٹوڈ دس، بٹ دیر از obviously a second opinion and second point of view which is legitimate, but it's a different point of view than Shehbaz Sharif points of view and my point of view۔ اچھا لیکن مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے ایک کوئک کویسچن، کیونکہ پھر اس کے بعد بریک سے آ کے میں اب ذرا فیوچر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے، جب آپ نے ٹیکس کیا تو آپ نے بھی تو کمپرومائزز کیے نا۔ جب آپ نے ٹیکس لا آیا تو مجھے یاد ہے انہوں نے مریم نواز نے ایک کیا کہ جی مفتاح بھائی بجلی کے ٹیکس پر بل پر ٹیکس واپس لے، تاجر بھائی پریشان ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے۔ ساتھ ہی آپ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ پھر آپ کو پرائم منسٹر نے بلایا کہ جی اسمال ٹریڈرز کو جو سا ہے آپ ذرا مطمئن کریں۔ آپ نے فوراً ٹویٹ کیا کہ جی بالکل۔ مریم نواز نے کہا جسٹ اسپوک ٹو مفتاح اسماعیل who assured me that he will sit with the traders tomorrow and find a solution to their complete satisfaction inshallah۔ آپ نے بھی فوراً ایک ٹویٹ کیا، پرائم منسٹر نے مجھے بلایا and I shall do tomorrow to satisfy the small traders۔ پھر اب آپ کو میں پروگرامز میں سنتا ہوں تو اب لگے ہوتے ہیں دیکھیں ٹیکس ویکس وائڈن نہیں کیا، ہمیں ان سیکٹرز کو لانا چاہیے۔ بھائی جب آپ فائنانس منسٹر تھے آپ اسمال ٹریڈرز کو اور دوسرے ٹریڈرز کو لانا چاہیے تھا، خود تو آپ سائٹ پہ بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے مریم نواز کی سن لی، وزیر اعظم کی سن لی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آنا چاہیے تھا۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے مفتاح؟
مالک یہ آئی تھنک کہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. آئی ٹیک یور پوائنٹ. میں نے گزارش آپ سے کی تھی کہ اس وقت ہم نے 3,000 روپے ٹیکس لگانے کی وہ کی تھی. اس پہ غلطی سے, اور یہ میری غلطی تھی, میں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ 6,000 روپے لگ گئے. ایف بی آر نے یہ سوچا کہ کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے ڈبل ٹیکس کر دینا چاہیے تھا. وہ ہم کو پہلے سے پرائم منسٹر کو بریف کر کے لا میں چینج کر دینا چاہیے تھا. دیٹ واز اے مسٹیک. بٹ اس کو ہم ٹھیک کر سکتے تھے. 6,000 سے دوسرے دن ہم 3,000 کا اناؤنس کر سکتے تھے. وہ اتنی کوئی کروشل چیز نہیں تھی. ہوا یہ کہ بجلی کے بلوں کی وہ کم ہو گئی تھی, کیونکہ بہت سارے جو ٹریڈرز کے گروپس تھے ان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کو پولیٹیکلی ویٹ مل رہا ہے, تو وہ اپنی ایک سیاست چمکا رہے تھے. تو پھر جب میں بجلی والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور شہباز صاحب کا اور مریم بہن کا اوبویسلی میرے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سپٹمبر سے نہیں, اگست سے نہیں بلکہ اکتوبر سے لگائیں گے. 2 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا. اس کے اندر 42 بلین کی جگہ ہم کو 27 بلین آ رہے تھے, اور ہم نے ایڈ والرم ٹیکس کر دیا رادر دین فکس ٹیکس. تو لیکن ہم 27 بلین پھر بھی ان سے لیتے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ٹرانسپورٹرز کے اوپر ٹیکس لگایا, میں نے کول, پاکستانی کول کے اوپر ٹیکس لگایا, میں نے ایسی بہت سارے سیکٹرز کے اوپر ٹیکس لگایا جو پہلے نہیں تھا, اور یہ 1 اکتوبر سے لگانا تھا. اور جب میں سپٹمبر میں گیا ہوا تھا تو میں نے بلال کیانی سے یہ کہا ہوا تھا کہ یار یہ فائنل کر لو ٹیکس کا, اور ٹیکس کی ہم نے شیٹ بھی بنا لی تھی کہ جو ہم ایڈ والرم ٹیکس لگا رہے تھے دکانداروں کے اوپر. لیکن پھر میں آیا تو راستے میں مجھے فائر کر دیا گیا تھا. لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم 1 اکتوبر سے یہ ضرور کرتے. بٹ جو رائٹ کہ اگست سپٹمبر میں یہ نہیں کر سکا میں. ڈو یو تھنک یہ فیصلے بھی سبب تھے آپ کا فائرنگ کے اندر فارغ کرنے میں؟ بیکاز کہا یہ جاتا ہے نا کہ جو پی ایم ایل این ہے یہ ٹریڈرز کی جماعت ہے, دکاندار ان کی مین کانسٹیٹوئنسی ہے, تو اس لیے جو چیز دکاندار اور بزنس مین جس کے اوپر خلاف ہوں گے وہ بندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ تو پھر نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پی ایم ایل کے این کو پاکستان بھر سے ووٹ ملتا ہے, 1.5-2 کروڑ ووٹ ملتے ہیں. دکاندار تو ٹوٹل دکانیں ہی 22 لاکھ ہیں. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ 22 لاکھ دکانوں میں سے اگر صرف 30,000 انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. اور آئی تھنک کہ پیپل انڈرسٹوڈ دیٹ. تو پی ایم ایل این کو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اگر ان کا کوئی ووٹر ہے تو اس کو ٹیکس معاف کر دیں, یہ سوچ نہیں تھی. لیکن میرے خیال سے جو اصل میں جو بات تھی مالک وہ یہ بھی تھی کہ دیکھیں پارٹی کو یہ لگ رہا تھا کہ یار مہنگائی بڑی آ گئی ہے, انفلیشن بڑا ہو گیا ہے, عمران خان بہت سارے الیکشن جیت گیا تھا, اور ایک وجہ یہ مہنگائی کی تھی کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا. اور یہ پارٹی کو لگ رہا تھا کہ یار یہ مفتاح اسماعیل کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور کیونکہ ڈار صاحب ان کو اشور کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا اور ڈالر بھی سستا ہو جائے گا, جو دونوں چیزیں آج مہنگی ہیں, پیٹرول بھی مہنگا ہے, ڈالر بھی مہنگا ہے. تو کیونکہ ڈار صاحب ایک اسیوم کر رہے تھے, تو ایک آپ کے پاس ایک ہوپ تھی, ویدر اٹ واز اے فالس ہوپ اینڈ اٹ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے فالس ہوپ, لیکن ایک ہوپ تھی آپ کے پاس کہ یار یہ ڈار صاحب آئیں گے اور یہ چیزیں کر دیں گے, تو وہ انہوں نے چانس لیا ہے. چلے پیٹرول کی تو میں نے بھی آپ کو قصہ سنایا تھا, وہ تو مجھے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں, وہ بھی بڑے گرم تھے آپ پہ کہ آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی ہیں, اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا اب جانے کا وقت آ گیا. اینی وے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا آگے کی بات کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا, اور ساتھ یہ بھی پوچھ لیں کہ مفتاح صاحب سے, کیونکہ آج کل یہ ری امیجن بہت کر رہے ہیں پاکستان کو. اگر انٹرم گورنمنٹ کے اندر, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ان کو آفر ہوئی فائنانس منسٹر بننے کی, تو کیا لارجر نیشنل انٹرسٹ میں قبول کریں گے؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا اکانومی کی بات تو ہو رہی ہے, مفتاح صاحب یہ بتائیں اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی بن رہی ہے, وہاں بھی ٹیکنوکریٹس چاہیے, اب آپ ٹیکنیکلی اب آپ آزاد سے آدمی ہو گئے ہیں, اگر آپ کو آفر ہوتی ہے فائنانس منسٹر بننے کی, کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر بننے کی, تو قبول کریں گے؟ جی مالک, اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو یہ کہ آفر ہوئی نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی زیادہ چانس ہے مجھے آفر ہونے کا. دیٹس ون تھنگ, اس لیے آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. اینڈ سیکنڈلی آپ کو یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ آفر کون کر رہا ہے, آپ کا باس کون ہوگا. جب کوئی بھی آدمی جاب کہیں کرتا ہے تو پہلے یہ تو دیکھتا ہے نا کہ باس کون ہے. الٹیمیٹ باس کا تو پتہ ہی ہے نا, الٹیمیٹ باس کا تو پتہ ہی ہے نا کون ہوگا. الٹیمیٹ باس, ہاں, لیکن دا پرسن یو رپورٹ ٹو از آلسو کائنڈ آف امپورٹنٹ. اچھا مفتاح آپ یہ بتائیں, اب چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں, میں کرنے کے تو بہت کام ہے, آپ کو اپنا انرجی سیکٹر ٹھیک کرنا ہے, آپ کو گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کرنا ہے, آپ کو پرائیویٹائزیشن, ہر جگہ سب کچھ کرنا ہے. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اگر یہ اگلے ہم نے کچھ ماہ بیڈ ٹو ورسٹ نہیں جانا, تو کیا چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے گورنمنٹ کو؟ لیٹس فرسٹ اسٹارٹ وتھ
کیا نہیں کرنا چاہیے, دین we'll try to talk about کہ کیا ہونا چاہیے. جو اب نہیں کرنا چاہیے وہ کہ ڈالر کی مارکیٹ کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنا, جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, لیکن ایک سیکنڈ رک لیں, لیکن یہ تو ان کا ڈکلیئرڈ آرٹیکل آف فیتھ ہے فائنانس منسٹر کا. ابھی آپ نے سنا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو یہ جو چیز ہے مارکیٹ بیسڈ ریٹس, یہ میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ مارکیٹ بیسڈ آربیٹری ریٹس بن جاتے ہیں. ان کے خیال میں 200 روپے کے نیچے کا ڈالر ہونا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کے ڈرامے ہیں کہ یہ اور وہ کسی 250-300 پہ جا رہا ہے. سو کیا ان کو پھر یہ اپنی بیسک اپروچ چینج کرنی پڑے گی؟ اگر مجھے آپ آدھی منٹ دیں تو میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. کچھ چاول ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ گندم کچھ کپڑے سے کپڑے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹی شرٹس ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, 15,000 پلس بہت ساری اور فروٹس ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جو ایکسپورٹ کر رہے تھے. اچھا, اسی طرح بہت سارے لوگ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو ملک پاؤڈر منگوانا ہوتا ہے, کسی کو فلیورز منگوانے ہوتے ہیں, کسی کو پلاسٹک کی چیزیں منگوانی ہوتی ہیں, کسی کو زپرز منگوانے ہوتے ہیں, کسی کو جوتے منگوانے ہوتے ہیں, گھڑیاں منگوانی ہوتی ہیں, ہزار چیزیں, کمپیوٹرز آ رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ کہ واٹ از دا ریٹ؟ اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ریمیٹنس میں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. سو واٹ ہیپنس ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی سپلائی اور ڈیمانڈ جب ایک ساتھ آتی ہے اور ملتی ہے تو ایک مارکیٹ ریٹ چوز کرتی ہے, جو اکنامکس میں 200 سال سے پتا ہے کہ دیٹس دا پریٹو آپٹیمل ریٹ, دیٹ از دا رائٹ ریٹ فار دس تھنگ. کہ بہت سارے مینی بائرز اینڈ مینی سپلائرز کر, کوئی ایک آدمی اس کو بیٹر گیس کر نہیں سکتا ہے. مطلب یہ اگر مارکیٹ کا ریٹ آج 274 روپے ہے تو مفتاح اسماعیل از ناٹ ایبل ٹو سے کہ یار 273 ہونا چاہیے یا 275 ہونا چاہیے. اس کو ایفیشینٹ مارکیٹ ہائپوتھیسس کہتے ہیں کہ مارکیٹ کمز اپ ود دی موسٹ ایفیشینٹ ریٹ. تو ہم کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ نے مجھ سے پوچھا کیا کیا نہیں کرنا چاہیے, تو نمبر 1 میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم کو اس مارکیٹ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, ہم کو بہت زیادہ امپورٹ کے اندر پروگریسولی, مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہے, لیکن پروگریسولی ہم کو نہیں کرنا چاہیے اب زیادہ مینڈیٹ کے بینکوں کو کہ اتنے ڈالر کی ایل سی کھولو, اتنے کی نہیں کھولو. آہستہ آہستہ 2-4 مہینے میں اس بزنس سے ہٹ جانا چاہیے. تیسری چیز, اگر آپ دیکھیں ایونچولی تو ہم کو جو ہم پیٹرول کی پرائسز کرتے ہیں ہر 15 دن بعد حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں, 1-2 مہینے کے اندر ڈی ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ پیٹرول کی پرائسز اینڈ دا گورنمنٹ. مفتاح صاحب ایک سیکنڈ, ہمارے ملک میں ریگولیٹری جو آپ کی 4-5 مین اتھارٹیز ہیں ان کا برا حال ہے. اگر اس ملک میں آپ نے کھلی چیزیں چھوڑ دیں, یہاں پہ تو زہر کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں بچیں گے. ہر چیز میں کارٹل ہے, آئل کا کارٹل ہے, انرجی کا کارٹل ہے, سیمنٹ کا کارٹل ہے. اگر تو آپ یہ ڈی ریگولیٹ کر دیں تو ان کے پاس تو وہ ادارے نہیں ہیں. وہ 10 سال سے تو آپ کا مونوپلی کمیشن لڑ رہا ہے ایک لڑائی, اور تو ہاؤ ول دیٹ ہیپن؟ وہ بھی تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ریگولیٹری کیپچر ہوتا ہے جو اب مثال کے طور پر اس وقت 7 روپے مل رہے ہیں پیٹرول پمپس کو 1 لیٹر پیٹرول بیچنے کے. ٹھیک ہے, اگر آپ, اور پیٹرول پمپ والے بالکل اس کے خلاف ہیں کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن پیٹرول پمپ ڈی ریگولیٹ ہو جائیں گے اس دن ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا پیٹرول بیچنے کا. پوری دنیا میں پیٹرول پمپ جو پیٹرول بیچتا ہے وہ بیسکلی کاسٹ پہ بیچتا ہے اور پیسے کماتا ہے. اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اور ابھی بھی ان کا مطالبہ آ گیا کہ ہمارا 100% مارجن بڑھائیں آپ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں نا, اگر آپ اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں, یہ 7 روپے سے مارجن 2 روپے ہو جائے گا. اور باقی آپ جو کافی خریدتے ہیں, جو آپ سگریٹ خریدتے ہیں, دیگر چیزیں خریدتے ہیں پیٹرول پمپ سے, اس پہ وہ پیسے کماتے ہیں. یہ پوری دنیا کا ماڈل ہے, پاکستان میں نہیں ہے. اسی طرح کمپنیز نقصان نہیں کرتی کیونکہ آپ نے ان کو فکسڈ مارجن دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیٹ دس, یہ کوئی وہ نہیں ہے, آپ اس کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں. جہاں آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے وہ پریمیم پیٹرول ڈی ریگولیٹ کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے وہ بہت بڑھ جائے گا. وہ بڑھا نہیں تھا, وہ کم ہوا تھا. سو جہاں آپ دیکھیں, آپ کی بات درست ہے کہ مافیاز اینڈ مناپلیز ہوتی ہیں, لیکن وہ مناپلیز ہوتی ہیں جب فیو سیلرز ہوتے ہیں, جب 4-6 سیلرز ہوتے ہیں. جب مینی سیلرز ہوتے ہیں تو پھر وہ مناپلی کام نہیں کر سکتی ہے. تو آپ جہاں اگر حکومت کا فٹ پرنٹ کم کر دیں گے, دیکھیں یو انڈرسٹینڈ کہ آورز از اے ویری ان افیکٹو گورننس تھرو آؤٹ پاکستان ہسٹری. پاکستانی گورننس کوئی بہت زیادہ کارآمد تو کبھی بھی ثابت نہیں ہوئی ہے. ہم بہت زیادہ چیزیں تو اچھی طرح نہیں کر سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا فٹ پرنٹ کم کر دیں. جو حکومت کے اسینشیل کام ہیں, پیٹرول پمپ نہ چلائے, حکومت کورٹس چلائے,
ایئر لائن نہ چلائے, حکومت پولیس اسٹیشن چلائے. جو حکومت کے اسینشل کام ہے, پولیس اسٹیشن چلانا, کورٹس چلانا, دیگر چیزیں چلانا, انوائرمنٹل منسٹری, یہ سب چیزیں صحیح ہیں. لیکن جو ایئر لائنیں ہیں, ریل کی گاڑیاں ہیں, پیٹرول پمپس ہیں, یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسکوز کو فوراً پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوئی گیسز کی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. جتنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. جب آپ پرائیویٹائز کریں گے, آپ کی ایک تو کاسٹ کم ہو جائے گی, چوری کم ہو جائے گی, لائن لاسز کم ہو جائے گی. عباسی صاحب کے نیچے بھی فائنانس منسٹر تھے, اب بھی کچھ سارے, کیوں نہیں کیا اس وجہ سے کچھ بھی؟ سر میرا ایک وہ 5 مہینے کی لمٹ ہوتی ہے کہ 5 مہینے کے بعد میں فارغ کر دیا جاتا ہوں. تو عباسی صاحب نے بھی 28 دسمبر کو مجھے وزیر بنایا تھا, تو 5 مہینے 3 دن تھا. اس بار شفاعت شریف نے 5.5 مہینے کی مہلت دی ہے. تو کبھی اب آپ جو کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر تو مگر 3 مہینے کا ہوگا, تو اس میں کیا ہوگا؟ اوکے, سو امیڈیٹلی کیا گورنمنٹ کو اور پھر کرنا چاہیے ابھی تاکہ بھی؟ سر 9 مہینے میں تو پہلے آپ کو جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ پروگرام پہ رہیں, پروگرام کے ہدف میٹ کرتے رہیں, اور آپ اگلا پروگرام جو حکومت آ جاتی ہے اگلی, اس کو اگلا پروگرام نیگوسیٹ کر لینا چاہیے, اور 3 سال کے اس میں چلے جائیں. اس کے اندر آپ کو یہ دیکھیں, پیسے بجلی کے ریٹ بڑھا دینا ریفارم نہیں ہے, گیس کے ریٹ بڑھانا ریفارم نہیں ہے. ریفارم ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں. آپ پہلے پرائیویٹائزیشن کے قانون کو آسان کریں کہ 3-4 مہینے میں آپ پرائیویٹائز کر سکیں چیزیں کو. آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے, پی آئی اے ہم سب کی ایئر لائن ہے, وی آل اون اٹ. اس کا تقریباً 90 سے 100 ارب روپے کا پچھلے سال کا نقصان ہوا ہے. اور اس کے علاوہ 4 پرائیویٹ ایئر لائن ہیں, وہ سب کی ساری پیسے کماتی ہیں, وہ ہم کو ٹیکس بھی دیتی ہیں. پی آئی اے پی ایس او کو پیسے نہیں دیتا, پی آئی اے سول ایویشن کو پیسے نہیں دیتا, اور اوپر سے 100 ارب کا نقصان کرتی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پی آئی اے کو حکومت میں چلائیں؟ 700 ارب اس کا ایکیومولیٹڈ 700 ارب اکٹھا کر کے بھی بیٹھی ہوئی ہے لاسز کا. جی وہ بھی حکومت کی اس میں آدھی گارنٹی. ابھی ہمارے بھائی بہن کام کرتے ہیں اس میں, وہ پاکستانی ہیں, ان کو کہیں اور نوکری نہیں ملتی. تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جس کو بیچے اس کو بولے کہ بھائی ان کی نوکری آپ پرزرو کریں, اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو گولڈن ہینڈ شیکس دیں اپروپریٹلی اینڈ کریکٹلی, نہیں تو ان کو بولیں کہ ان کی نوکری پرزرو کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں گے تو تقریباً تمام کے تمام جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی. پی آئی اے ڈزنٹ پے ویری ویل, مطلب ایئر ہوسٹسز کو اور جو گراؤنڈ سٹاف ہے ان کو تو بہت کم. چلیں یہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہو گیا نا. اب اگلے 3 ماہ ہیں, پھر انٹرم آپ ریلویز کو لے لیں. نہیں جی آپ دیکھیں نا, انٹرم گورنمنٹ کے بعد جو میں یہ بات کر رہا ہوں پرائیویٹائزیشن اوبویسلی نیکسٹ حکومت ہی کرے گی, جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی لانگ ٹرم پیریڈ کے لیے. اس کے بعد آپ کو پرائیویٹائز اگر آپ ساری چیزیں کر لیں. میں ابھی شارٹ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, کہ اگلے 6 ماہ میں جیسے آپ نے کہا کہ ڈالرز کو بالکل ڈالر کے اندر انٹرفیئر نہ کریں, کیا انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت 22% پہ ہے, کیا گورنمنٹ کو اس پہ نہیں گھسنا چاہیے؟ نہیں سر, دیکھیں میں خود بھی ایک بوروور ہوں اور میرا نقصان ہوتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 30% انفلیشن ہے. اب انفلیشن کم ہو رہا ہے لیکن اس وقت 30% انفلیشن ہے. آپ کا کور انفلیشن 21-22% ہے. یہ تو کموڈٹی انفلیشن ہے, سپلائی سائڈ یہ تو کموڈٹی انفلیشن ہے. اس کا یہ تو کریڈٹ انڈیوسڈ انفلیشن تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ جی کریڈٹ بڑا لیا جا رہا ہے تو اس سے انفلیشن ہو گئی ہے. یہ تو آپ کا گھی اور وہ امپورٹس کی وہ اس کی پرائسنگ ہے. اس کا کیا تعلق ہے انٹرسٹ ریٹ سے؟ نہیں دیکھیں مالک, ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے 6 بلین روپے حکومت پاکستان نے قرض لیا ہے, 6 ٹریلین روپے حکومت پاکستان نے قرض لیا ہے بینکوں سے پچھلے سال, اور بینکوں کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے تو حکومت نے ان کو 4 ٹریلین روپے کا او ایم او دیا ہے, اوپن مارکیٹ آپریشن, جس کا مطلب ہے کہ بینکوں کو پرنٹ کر کے حکومت نے پیسے دیے ہیں, اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں. تو منی سپلائی پاکستان کی بڑھ رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے حکومت کی بورنگ بڑھ رہی ہے, پاکستان کی نہیں بڑھ رہی. حکومت کی بورنگ 80% تو گورنمنٹ کی بورنگ ہے, 60% کا کریڈٹ جو گورنمنٹ ٹریجریز میں انویسٹڈ ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ حکومت کی بورنگ بڑھ جاتی ہے. حکومت کی بورنگ بڑھنے سے پاکستان کی منی سپلائی بھی بڑھ رہی ہے. اب اس کے دونوں افیکٹ ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ آج آپ انٹرسٹ بڑھاتے ہیں, اور آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارا انفلیشن یہاں پہ کموڈٹی انفلیشن ہے, ڈی ویلیویشن کا افیکٹ ہے, اور کچھ ایکسپیکٹیشن بھی ہو گئی ہے انفلیشن کی, کچھ ایڈمنسٹریٹو پرائسز پہ ہوتا ہے, پیٹرول کی بجلی وغیرہ کی پرائسز سے, اور شاید اس کا سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا. لیکن کچھ انفلیشن جو ہوتا ہے وہ منی سپلائی کی وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے. اب آئندہ آپ سے بات کریں گے, اکانومی پہ تو لمبی بات چل رہی ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے اگر آپ کو آفر ہو
تو لے لیجئے گا, سارے باس اچھے ہوتے ہیں, ایز لانگ سپر باس اچھا ہو. So don't worry. Thank you very much, Dr. Mifta. Thank you very much for joining us. ناظرین میرا خیال ہے آج کے ٹیک اوے جو مین ایک یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ سے مت چھیڑیں, اور لیکن دس ول بی انٹرسٹنگ ٹو واچ, کیونکہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ بیسڈ اس چیز کی جو یہ ڈیفینیشن ہے میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. خیر وہ بلیو تو اس میں آئی ایم ایف کی نیت میں بھی نہیں کرتے تھے, بہرحال وہ بھی ٹھیک ہو گیا. بس ہم یہی کہیں گے آنے والے دن جو بھی ہو, جو بھی ایگوز سے فیصلے نہ ہوں, چاہے آپ فائنانس منسٹر ہیں, چاہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, چاہے آپ پرائم منسٹر ہیں, نیشنل انٹرسٹ میں بات کریں, پرسنل انٹرسٹ میں نہیں, اور نہ ہی پرسنل ایگوز میں. وینٹی کا نقصان ذات کو تو ہوتا تو ہے لیکن ملک کو اس سے بھی زیادہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.